अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं भाई साहब? उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे ठीक होंगे। चलें, आज हम जमात हश्तम का बाब सोम सीरत तय्यबा, इसमें से हम सबक पढ़ेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खुसूसियात, जिनमें खुल्क़ अज़ीम, जानवरों पर शफ़क़त और बच्चों से प्यार, ये 3 बेसिक हैं, और एक है अफ़्व दरगुज़र। यानी इसके तहत कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ज़िंदगी कैसे बसर की और लोगों के लिए वो कैसे नमूना बनी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सीरत लफ्ज़ जो है, इसके मायने हैं किरदार, ज़िंदगी या चाल चलन, यानी कि हमने अपनी ज़िंदगी में अपना किरदार कैसा इख्तियार किया और उसमें हमने दुनिया के साथ जो हमारा चाल चलन था, उनके साथ हमारा लेन देन था, हमारा जो बर्ताव था, वो कैसा था। ठीक है। अब ये हमने किसकी रोशनी में करना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की रोशनी में इन खूबियों को हमने भी इख्तियार करना है। ठीक है। और तय्यबा तय्यब से है, और तय्यब के मायने हैं पाकीज़ा, पाक और सुथरी, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और सुथरी ज़िंदगी जो लोगों के लिए काबिल तकलीद है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हम बहुत ही खुसूसी शख्सियात के साथ लगाते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जिनकी दुनिया में सबसे ज़्यादा तारीफ़ हुई, ये इनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नाम रखा, और उसी निस्बत से पूरी दुनिया में कोई शख्स, अगर ज़ाहिर है जो ईमान के दायरे में दाखिल नहीं है, वो अगर किसी किस्म की दिल में कुछ रखता हो, बैर रखता हो या कोई दुश्मनी रखता हो तो अलग बात है, लेकिन मुसलमानों के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई और ज़ात नहीं, कोई और हस्ती नहीं। यानी कि बाद अज़ खुदाए बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे बड़ी हस्ती। यहाँ आपके हैंडआउट्स में सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 21 की एक आयत आपको नज़र आ रही है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक लक़द तहकीक काना है, लकुम तुम्हारे लिए, फ़ी में रसूलिल्लाहि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में, उस्वतुन रास्ता, हसनतुन अच्छा, यानी कि तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे, नबी और रसूल हैं। इस लेसन में जैसे हमने शुरू कर लिया है, इसके अंदर आप लोगों की जो किताब है सफ़ा नंबर 15, उसको भी आप सामने रखेंगे। मैं साथ साथ रीडिंग करूँगी ताकि आप लोगों का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाए, और साथ ही उसकी वजाहत भी दूँगी ताकि आपको इन अल्फाज का मतलब समझ आ जाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के जो पहलू हैं वो भी आप पर नुमायाँ हो जाएँ। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे, नबी और रसूल हैं। यानी कि सबसे पहली बात ठहरी कि जितने भी पैगंबर दुनिया में आए हैं वो अल्लाह के क्या हैं? वो अल्लाह के बंदे हैं। बरगज़ीदा से मुराद है मुत्तकी, परहेज़गार, डरने वाले, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के फरमाबरदार बंदे हैं, नबी हैं और रसूल हैं। नबी ये कि गैब की खबर बताने वाले, और रसूल ये कि अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाले। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम पर एक ही वक्त में मुतमक्किन थे। जैसे अगर हम रसूल के मायने के फ़र्क में जाएं, तो रसूल जो है वो हम फ़रिश्तों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का पैगाम लेकर आए, लेकिन कोई रसूल नबी नहीं बन सकता। ठीक है। नबी का एजाज़ जो है वो अलग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक कामिल इंसान की ज़िंदगी है। कामिल यानी कि मुकम्मल, जिसने अपनी ज़िंदगी का नमूना इतना कामिल और इतना कंप्लीट है कि किसी और हस्ती का दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये देखें कि जितने पैगंबर हमारे पास आए हैं, उनकी शख्सियात में वो
کاملیت نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں کاملیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تمام دنیا کے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ اسی لیے ان کے لیے آگے میں آپ کو آیت کے حوالے سے بھی بتاؤں گی کہ جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ وہی آیت جو میں دوبارہ پڑھتی ہوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی دنیا میں اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس سے ہماری دنیا بھی آباد رہے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا ہوگا، اور یہی دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ایک واقعہ خلق عظیم شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے ایک بات بتاتی ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا؟ تو آپ عرض کرتی ہیں، آپ بیان کرتی ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق سب سے عظیم ہے۔ اور کیا آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور پڑھا ہے۔ تو کہا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، یعنی کہ آپ کی پوری زندگی قرآن کی عملی تعلیم ہے، عملی ثبوت ہے، کہ جس کی وجہ سے جیسے قرآن مجید میں حکم ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، لیکن ان تمام چیزوں پر عمل کر کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا ہے۔ تو چلے، ہیڈنگ ہے ہماری خلق عظیم، ہیڈنگ نمبر 1 خلق عظیم۔ دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلند اخلاق اور رحیم و شفیق ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت رحیم و شفیق بنایا، اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں اگر اخلاق اپنے تکمیل کو پہنچ سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں، انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ جیسے ہم وہ پڑھتے ہیں نا، انما بعثت معلما، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، انما بعثت مکارم الاخلاق، ٹھیک ہے، کہ مجھے مکارم اخلاق کو بلندی تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں۔ چلیں اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی جو ہیں، ایک عورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا جو ہے وہ گڑ کھاتا ہے، اور گڑ زیادہ کھاتا ہے، اور وہ گڑ کھانا اتنی اچھی عادت نہیں ہے، تو اگر آپ اس کو منع کر دیں تو میں اس کو جا کے بتاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کل آنا۔ اب وہ عورت اتنی دور دراز سے سفر کر کے آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہوا تو وہ واپس چلی گئی، اور کل دوبارہ جب آئی تو پھر یہی بات عرض کی کہ میرا بیٹا گڑ زیادہ کھاتا ہے، کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اسے کہنا کہ زیادہ گڑ کھانا اچھی بات نہیں، یعنی کہ منع کر دیا۔ تو اس عورت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی جملہ آپ مجھے کل بھی فرما سکتے تھے، آپ مجھے کل بھی کہہ سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہ نصیحت کیسے کروں کہ کیونکہ کل میں خود گڑ کھا رہا تھا، تو اس لحاظ میں جب میں خود ایک عمل کر رہا ہوں تو اسے میں منع کیسے کروں گا؟ اس لیے میں نے آپ سے کل آنے کے لیے کہا۔ اس سے بات واضح ہوئی کہ نصیحت کرنے والا جب تک خود کسی بھی صفت کا خود متصف نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ کسی کو منع بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ایک ناصح جو ہے اسے نصیحت کرنے کے لیے اپنی ذات کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ میری ذات کیسی ہے، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یقیناً کامل ذات تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے لوگوں میں صادق و امین، دو بہت 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 بڑی خوبیوں سے پہلے سے ہی متزین تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زینت دے رکھی تھی۔ تو فرماتے ہیں
اخلاقی لحاظ سے کوئی ایسی خوبی نہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ ہو. یعنی یہاں میں ایک جملہ آپ کو عرض کرتی چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جس پر کسی نے جتنا زیادہ لکھا جا چکا ہے، اس سے پہلے دنیا میں آئی کسی اور ہستی کے بارے میں اتنا نہیں لکھا گیا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحے لمحے کو کاغذ پر لکھ لیا گیا ہے، اور وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. آگے آیت ربانی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے پیغمبر واؤ اور ما نہیں، ہم نے آپ کو بھیجا مگر عالمین کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. یعنی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سراپائے رحمت ہے، اور اس رحمت کے ہی وجہ تھی کہ لوگ جوگ در جوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور تعلیمات کے نتیجے میں جن لوگوں نے پرورش پائی، جن لوگوں نے تعلیم سیکھی، وہ صحابہ اکرام جیسے اعلیٰ رتبے پر فائز ہوئے. اب دنیا میں کوئی اور صحابی بننے کا شرف نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، اسی طرح صحابی کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا، صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان سے بات کی، یا صرف خاموش رہے، صرف آنکھوں سے دیکھ لیا تو وہ صحابی بن گیا. کسی نے اگر ایمان کی حالت میں صحابہ اکرام کو دیکھ لیا تو وہ تبا بن گئے، اور جس نے تبا کو دیکھ لیا وہ تابعین بن گئے. ٹھیک ہے، اور جس نے تابعین کو دیکھ لیا آگے پھر اولیاء اللہ اور صوفیاء اللہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تبا اور تابعین کے بعد کوئی اور ہم کریکٹر اختیار نہیں کر سکتے. یعنی وہ نہیں بن سکتے، تبا اور تابعین اور صحابہ نہیں بن سکتے. یعنی اولیاء اللہ اور صوفیاء اللہ کی صفت میں تو آ سکتے ہیں، لیکن ان صفتوں سے ہم متصف نہیں ہو سکتے، یعنی کہ ان سے ہم اب نہیں کر سکتے. تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم میں جو ایک بہت بڑی کوالٹی تھی وہ تھا عفو درگزر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی، یعنی نبوت کی جو 13 سالہ زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بسر کی، وہ ساری کی ساری عفو درگزر پر مشتمل ہے، ساری کی ساری. جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے تو اہل خاندان نے ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. جب آپ نے کوہ صفا پر اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو بلایا تو وہ واپس چلے گئے. ٹھیک ہے، کہ اس کے باوجود کہ وہ آپ کو سچا جانتے تھے، وہ آپ کو امین جانتے تھے، اور آپ سے بڑھ کر کوئی ہستی ان میں موجود نہیں تھی، لیکن وہی بات کہ وہ اپنے سینکڑوں اور ہزاروں سالوں سے جن بتوں کی پوجا کر رہے تھے ان کی حکومت اور اپنی اجارہ داری ختم ہوتے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ درگزر کا اعلیٰ 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 ترین جو کہتے ہیں کہ ثبوت اس کا پیش کر دیا. جیسے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر نماز ادا فرما رہے ہیں تو کافروں نے کیا کیا؟ اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی. کبھی آپ نے امیجن کیا کہ کتنی بڑی ہوگی؟ ہم ایک بکرے کی دیکھ لیں تو کتنی کراہت اور وہ محسوس کرتے ہیں، تو اونٹ کی کس قدر بڑی اوجڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمرے مبارک پر ڈال دی گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، بھاگتی بھاگتی آئیں اور اتنا روئیں، اتنی پریشان ہوئیں، اور اپنے والد صاحب کو گھر لے کے گئیں. پھر ان کو نہلایا، یعنی کہ ان کی کمر صاف کی اور صاف ستھرا کیا، اور روتی رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ چپ ہو جا، وہ وقت آنے والا ہے کہ تیرے باپ کی ساری دنیا تعریف کرے گی. یعنی کہ اگر کیا ہوا، اگر یہ ایسا ہو گیا. پھر طائف کا آپ دیکھ لیں کہ طائف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خون مبارک سے بھر گئے. میں ابھی کل پرسوں اتنی شدید گرمی تھی کہ پسینہ آگے جو پانی تھا وہ جوتوں سے باہر آنا شروع ہو گیا، اور وہ جو پانی تھا وہ پاؤں کے ساتھ چپک رہا تھا. مجھے اس وقت یہ چیز امیجن ہوئی، اور میں نے خیال کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف اور وہ تکلیف دہ لمحہ ہوگا کہ جب آپ کے جسم مبارک کا خون بہہ کر آپ کے پاؤں میں آ گیا. اور یہ والے ظلم انہوں نے کس لیے سہے؟ ہمارے لیے سہے، تاکہ میں لوگوں کو ایک اعلیٰ زندگی دے کر جاؤں. اور جس عہدے پر اور جس مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، وہاں کسی کو بھی
کسی قسم کی بات کرنے اور انگلی اٹھانے کی نوبت نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں عفو درگزر کے بہترین نمونے جو ہیں وہ پیش کیے۔ نبی کریم آپ کی بک کے اندر اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہاں انہوں نے اختصار کے لحاظ سے ایسا اختیار کیا ہے، اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سفر میں تھے کہ تلوار آپ نے نیچے رکھی اور درخت کے نیچے استراحت فرما رہے تھے، یعنی آرام فرما رہے تھے۔ تو اس دوران ایک یہودی یا ایک بدو جو ہے وہ آیا، اس نے تلوار پکڑ لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور سونت لی اور کہا کہ بتائیں تو آج آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میرا اللہ۔ انتہائی سکون سے یہ فرمایا کہ میرا اللہ۔ اسی وقت اس ظالم کی ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ روب میں آ گیا، اللہ سے ڈر گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تلوار اس کے ہاتھ سے گری تو اسے اٹھا کر اسی سے وار کر کے اس کا سر قلم کر سکتے تھے، اسے مار سکتے تھے کیونکہ اس نے پہل کی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ اور جب تلوار ان کے سامنے سونتنے لگے اور کہا کہ بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تو وہ ایک دم سے حیران ہوا اور پریشان ہوا اور کانپنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی میرا اللہ ہی بچائے گا، یعنی کہ اگر میں عفو درگزر اختیار کروں گا تو میرا اللہ انشاءاللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل جو ہے وہ ویشی تھا، اس کا نام تھا ویشی۔ وہ اگرچہ مسلمان ہو گیا تھا بعد میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف بھی فرما دیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ ویشی ہے کہ جس کے اس بہیمانہ قتل کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی یہ حالت دیکھ کر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر زاروں کے تار روئے، تڑپ تڑپ کر روئے اور یہ عرض کی کہ تم لوگوں نے اسے مارا جو رسول اللہ کے رسول کے چچا کو مارا، اللہ کے رسول کے چچا کو، یعنی باقاعدہ اس مرتبے کا استعمال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کے چچا کو مارا ہے، اور پھر مارنا بھی کیا، مسلح کر دیا، یعنی مسلح کیا کہ جسم کے حصوں کو کاٹ کاٹ کر رکھ دیا، اور وہی ظالم ہندا اس نے ان کے جسم کے ٹکڑوں کو ایک رسی میں پرو کر ہار بنا لیا، اور وہ مکہ میں وہی ہار پہن کر داخل ہوئی اور کہا، اور کفر کو بلندی پر پہنچاتے ہوئے اپنے فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دیکھا آج میں نے حمزہ کا تو کلیجہ چبا ہی لیا، آج اس کے تو جسم کے میں نے ٹکڑے ٹکڑے آج اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، دیکھوں گی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب تک بچتے ہیں۔ یعنی کہ یہ حالت تھی ان کے تکلیف دینے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر کی حالت دیکھیے کہ ایسے شخص کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سزا نہ دی بلکہ اسے معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک اور واقعہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے کسی ایک شخص کا قرض تھا۔ ایک دن آ کر اس نے بہت سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اتنا زور دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک سرخ ہو گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم آگے بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا، اسے ایسا کرنے کا حق ہے کیونکہ میں نے اس کا قرض دینا ہے۔ یہ ہوتی ہیں بڑی ہستیاں، یہ ہوتی ہیں جو اپنی زندگی کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں، اور ہم کیسے ہیں، ہم چھوٹی سی بات نہیں ہوتی اسے دل میں رکھ کر اگلے کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ اس کی نسلیں بھی جان جائیں۔ بیٹا کبھی بھی یہ دشمنی یہ جو ہے اسے ختم کر دیں، نفرت، حسد، جلن، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو درگزر یاد کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، کیسے ان کو معاف کر کے۔ اور پھر میں آپ کو بتاتی چلوں، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھلا موقع تھا کہ وہ ابو سفیان سے بدلہ لے سکتے تھے، دوسرے کفار سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن عین اس موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر اسے عزت دی کہ اب اس کے گھر میں داخل ہونے والے
کسی بھی مسلمان کو یا کسی بھی شخص کو کافروں میں سے بھی کہا کہ اگر کوئی اس کے گھر میں پناہ لے لیتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، یہاں تک کہ اس حسن سلوک سے سب اس قدر متاثر ہوئے، اور پھر بہت ہی کم عرصے میں صرف 8ویں ہجری میں یعنی ہجرت کے 8ویں سال مکہ پورا فتح ہو گیا، وہی مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دشمن تھا، جب وہ جو آپ کے بیری تھے، وہ جو آپ کے دشمن تھے، عداوت میں بھرے پڑے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوئے کہ صرف 8 سالوں میں مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ اور پھر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ دیکھیں تو ان 10 سالہ زندگی میں پورا اسلام جو ہے وہ دنیا تک پہنچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی اور عفو درگزر کا اظہار قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پس اللہ کی رحمت کے سبب سے تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تم مزاج کی اکھڑ اور دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو گئے ہوتے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ آپ کی نرمی کی وجہ سے ہر کوئی آپ کی طرف کھنچا چلا آتا تھا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یاد دلائی اور باور کرائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے دل میں جو نرمی رکھی ہے اور جو رحمت کی ایک خوبی پیدا کی ہے، اس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، چنانچہ اس نرمی کو اختیار کیے رکھیے گا۔ اسی طرح ہمیں بھی دنیا میں اپنی عزت اور دوسروں کے ساتھ معافی کا سلوک کرتے ہوئے اسی نرمی کو اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، ذاتی بدلہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ چلے میں ان کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں کہ آپ جنگ کے موقع پر تھے کہ ایک یہودی کے ساتھ آپ کا لڑائی ہو رہی تھی، وہ آپ کے اوپر تھا اور آپ نیچے تھے، یہاں تک کہ اس نے کیا کیا، نہیں وہ نیچے تھا اور آپ اوپر تھے، اور اس شخص نے دشمنی میں کیا کیا کہ آپ کے منہ کی طرف تھوک دیا، اور آپ فوراً اس کے جسم سے نیچے اتر آئے اور تلوار ایک سائڈ پر پھینک دی۔ اب یہودی اس قدر پریشان ہوا کہ میں نے جو عمل کیا ہے اس کے پیچھے میری تو یہ تھا کہ شاید یہ مجھے زیادہ غصے میں آ کے جلدی سے مجھے قتل کر دیں گے اور میری جان خلاصی ہو جائے گی، لیکن یہ کیا، آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، آپ تو نیچے اتر آئے، مجھے کچھ نہیں کہا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ انہوں نے فرمایا کہ تم نے جو کیا وہ تمہارا عمل، لیکن چونکہ جب تم نے مجھ پہ تھوکا تو اب میری ذات اس سے مجروح ہوئی، اور اس وجہ سے میں نے سوچا کہ پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب اگر میں اپنی ذات کے لیے لڑتا ہوں تو یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ یوں اللہ تعالیٰ کے صحاب نے بھی اس طرح کی مثالیں قائم کی، تو آج ہمیں بھی ایسی ہی صفات قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آج ان کی خیر نہیں، یعنی ہر ایک کو یہ پریشانی تھی کہ بعض مکہ فتح ہو گیا، اب ہماری خیر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مار دیں گے یا ہمیں قتل کر دینے کا حکم دے دیں گے۔ سب نے اپنے دروازے بند کر لیے، اور یا فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر یا بیت اللہ میں جو کوئی پناہ لے لے گا یا کوئی اپنے گھر کا کیواڑ بند کر لے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا، وہ امن میں ہوگا۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور ان کی زندگی۔ کیا آپ اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا کر اپنے لیے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتے؟ یقیناً ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر کسی کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ جب انہوں نے اس چیز کو اپنایا تو ہمیں بھی، یقیناً ہم ان کے مقام کو، ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہیں، ہم اس دھول کے قریب بھی جانے کے لائق نہیں ہیں، لیکن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا، آسانیاں بانٹنے والا اور آسانیاں ایک دوسرے کے لیے بحال کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔